बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन्ते हवा चैनल में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कारून की दौलत और इसकी तबाही की कहानी। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था, यकीनन आपका जवाब कारून होगा। और क्यों ना हो। इसकी दौलत का ये आलम था कि सिर्फ इसके ख़जानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमात दरकार होती थी। जब चाबियां उठाना इतना मुश्किल होता था तो फिर इन ख़जानों का क्या हिसाब होगा। क्या आप जानते हैं कि कारून नस्ल में कौन था? इसने ये लामहदूद दौलत कहाँ से और कैसे हासिल की? इसके पास कौन सा ऐसा इल्म था जिसने इसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया? और सबसे आम सवाल ये कि उसकी मौत के बाद ये सारा ख़जाना कहाँ चला गया? क्या आज तक किसी को इस ख़जाने का कोई सराग मिल सका है? ये तमाम हैरत अंगेज़ मालूमात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा बराह करम हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता था। ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर इसने सरकशी की। कुरानी हवाला सूरत के 10 आयत नंबर 77 में ये भी कहा जाता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था और दोनों का नस्ब माँ और बाप दोनों की तरफ से मिलता था। इसका नफ्स यूँ है कि कारून बिन यसर बिन कहस बिन लावी बिन याकूब, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नस्ब है मूसा बिन इमरान बिन कहस। इसी तरह दोनों का नस्ब कहस बिन लावी पर जाकर मिलता है। कुछ उलमा के मुताबिक कारून अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि बाज़ रवायात के मुताबिक इसने बनी इसराइल में से किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि वह 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीन रहा। इसे इसके इल्म और तौरात की खूबसूरत तलावत की वजह से अल-मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचे बाज़ उलमा ने इन रवायात को मुस्तरद किया है और इसकी तस्दीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, एक दिलचस्प रवायत ये भी है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। फिर इब्लीस खुद एक शख्स की सूरत में इसके पास आया और इसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में इससे बढ़कर मुकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को इब्लीस के सामने बहुत ज़्यादा कमतरी महसूस होने लगी। तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। इसने कारून से कहा कि हम लोगों के साथ ना तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी इनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने इसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को इसकी इबादत का इल्म हुआ तो वो इसकी इबादत के अयाम में इसके लिए खाना लाने लगे। इस पर इब्लीस ने कारून से कहा कि हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ता इबादत करें। फिर इब्लीस ने कारून को मज़ीद बहकाया और कहा कि हम ना तो किसी पर सदका करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून इस मकाम पर पहुंच गया तो शैतान ने इस पर काबू पा लिया और इसे छोड़कर चला गया। इसी मुकाम पर कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबका इबादत को भूलकर दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि इसने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की? प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि मुहक्किकीन इस तरीके की तस्दीक नहीं कर सके कि कारून ने अपनी दौलत कैसे जमा की। ताहम इस बारे में कई रवायात मशहूर हैं। पहली रवायत के मुताबिक वो तिजारत का काम करता था, जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। इसके ज़रिए इसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की। दूसरी रवायत ये कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील करने का इल्म है। कहा जाता है कि वो खालिस कीमियाई अमल से मिट्टी को सोना बना लेता था, जिसकी वजह से इसने बेशुमार माल और दौलत जमा कर लिया और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया।
تیسری روایت ہے کہ اس میں عزم کا علم تھا، جس کے ذریعے اگر کوئی سوال کرے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پکارے تو اس کی پکار قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ سے مال کا رزق مانگا تو اللہ نے اسے قبول کر لیا، وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ تاہم ایک رائے جو علماء میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ قارون کان اور غاروں سے سونا نکالنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں واحد شخص تھا جسے پتھروں سے سونا نکالنے اور پھر اسے سلاخوں میں تبدیل کرنے کا طریقہ معلوم تھا، اس لیے وہ اپنے زمانے میں سونے کی پیداوار اور تبدیلی کا واحد ذریعہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعونوں کے پاس موجود سونے کی سب سے بڑی وجہ قارون تھا۔ اسی طرح قارون بہت ہی کم عرصے میں اپنے زمانے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ فرعون اسے اپنے دربار میں اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کی بے پناہ دولت کی وجہ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہیں سے قارون نے اپنی مال اور اپنی ذات اور اپنے اختیارات پر بہت زیادہ غرور کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں پر اپنی دولت کا فخر کرنے لگا اور اللہ کے فضل کو بھول گیا۔ وہ بہترین لباس پہنتا، اپنے کپڑے سونے سے بنواتا، تکبر کی وجہ سے اپنی قمیص کو 1 یا 2 بالشت لمبا رکھتا۔ اس وجہ سے ہمارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لباس چھوٹا رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، یہ جاہلیت کی بھی ایک عادت تھی، جہاں کافر اپنے لباس کو زمین سے 1 بالشت لمبا رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ میں امیر ترین اور سب سے زیادہ قد آور نظر آئیں۔ قارون کا پلنگ اور اس کی کرسی بھی سونے کی تھی، یہاں تک کہ اس کے محل کے دروازے بھی سونے کے تھے۔ اس کے پاس سونے کے عظیم خزانے تھے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور مردوں کی ایک جماعت تھی۔ جب اس کے خزانوں کی چابیوں کا یہ حال تھا تو اس کے خزانوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو بھاری رکھتی تھی۔ قرآنی حوالہ سورۃ القصص آیت 76 میں قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا۔ جب اللہ نے اس کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اس کا حکم دیا۔ قارون نے سب سے زیادہ اس کا انکار کیا، کیونکہ اسے اپنے مال سے بہت زیادہ محبت تھی اور خوف تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف نے اسے ان کے پاس جانے پر مجبور کیا تاکہ وہ انہیں راضی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور 1000 بکریوں میں سے 1 بکری زکوٰۃ میں دے۔ قارون پہلے اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن وہ اس سے ناخوش تھا۔ جب قارون اپنے گھر واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور اس کا نفس اپنا کچھ بھی مال نکالنے پر تیار نہیں ہوا۔ لہٰذا قارون نے تمام لوگوں کو بھی بہت سے کاموں کا حکم دیا اور لوگوں سے رابطہ کیا جو اس کے ساتھ بیٹھنے کے عادی تھے۔ ان سے کہا کہ موسیٰ اور ان سے کہا تم ان کی اطاعت کی ہے، اب وہ تمہارا مال لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو چاہیں ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قارون نے ان سے کہا ہم ایک بدکار عورت لائیں گے اور اسے مال کی پیشکش کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ پر خود سے زنا کا الزام لگائے، جس سے موسیٰ کا معاملہ ختم ہو جائے۔ روایت کے مطابق قارون نے واقعی ایک بد کردار عورت کو بلایا، اسے 1000 دینار اور سونے کا ایک تشت دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان پر یہ الزام لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اگلا دن آیا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ لوگ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ انہیں نصیحت کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے اور لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جو شخص شادی شدہ نہ ہو اور زنا کرے تو ہم اسے 100 کوڑے ماریں گے، اور جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو ہم اسے سنسار کر دیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے ان سے کہا یہاں تک کہ اگر آپ خود بھی ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، یہاں تک کہ اگر میں خود بھی ہوں۔ قارون نے کہا کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو بلاوا بھیجو جو دعویٰ کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے
اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہ عورت لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور تورات کو نازل کیا، سچ بولو۔ اس عورت نے سچ بول دیا اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنے کیے کی معافی طلب کی اور توبہ کی۔ اس سے قارون کا غصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نفرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں سے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان عدالتوں کی مخالفت میں انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کر فرعون اور حامان قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارا تھا اور مقابلہ کرتا رہا اور اپنے مال پر زیادہ سے زیادہ تکبر کرتا رہا۔ قارون کی دولت اور اس کی تباہی کی کہانی۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب قارون ایک عظیم جلوس کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں 70 طاقتور اور مضبوط خزانوں پر لاد کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ قارون کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا اپنی چابیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں پر اپنی دولت اور اس کے مالک ہونے کا تکبر اور فخر کر سکے۔ جب قارون اس جلوس کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو اس کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، جو لوگوں کے درمیان تھے اور انہیں اللہ کا حکم بیان کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے قارون کا جلوس اور اس کی عظمت دیکھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور قارون کے جاہ و جلال، اس کے مال اور اس کے خزانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ بھی قارون جیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ انہوں نے انہیں نصیحت کی اور بتایا کہ اللہ کا ثواب ان کے لیے ہے اور نصیحت بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ پھر حضرت موسیٰ قارون کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کرے اور اس پر تکبر اور فخر نہ کرے، لیکن قارون نے اپنے اختیار پر اور بھی غرور کیا اور موسیٰ سے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اے موسیٰ یہ مال مجھے اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے اور اس میں کسی کا کوئی فضل نہیں ہے، اور اگر تم نے اپنی نبوت کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے تو میں نے مال کی وجہ سے تم پر اور تمام لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اے موسیٰ، اگر تم واقعی نبی ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میں تمہارے خلاف لوگوں کے سامنے بد دعا کروں گا اور تم میرے خلاف بد دعا کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے زیادہ کون حق پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم بد دعا کرو گے یا میں؟ اس نے کہا میں بد دعا کروں گا۔ قارون نے بد دعا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں بد دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین انہیں اپنے اندر لے لو۔ زمین نے انہیں ان کے پاؤں تک اپنے اندر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں لے لو تو زمین نے انہیں اس کے گھٹوں تک اپنے اندر لے لیا، پھر ان کے کندھوں تک۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ان کے خزانوں اور اموال کو میرے پاس لاؤ، تو زمین نے ان سب کو باہر نکال دیا یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر کہا اے لاوی کے بیٹے جاؤ، تو اس طرح قارون مکمل اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی وہ خود مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گئے اور قارون کی دولت سے فتنے میں پڑ گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ لوگوں کو نصیحت کرنے اور یاد دلانے لگے کہ اللہ کا ثواب بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور اسے فخر اور غرور نہ کرنے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن قارون نے تکبر کی اور موسیٰ کی بات نہیں سنی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی، اور جیسے ہی صبح ہوئی
اللہ نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو کل تک قارون جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور دنیا میں اس کی قسمت پرورش کر رہے تھے، آج کہنے لگے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، افسوس اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ترک کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ افسوس کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح قارون آنے والی امتوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بن گیا۔ اب بات کرتے ہیں آج قارون کا خزانہ کہاں ہے۔ قارون کے خزانوں کا کیا ہوا، وہ کہاں چلا گیا، ان کا کیا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قارون کا محل جو مصر کے جنوب مغرب میں فیوم صوبے میں بحر قارون کے قریب واقع ہے، وہی محل ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ بھی کہ اس محل کے قریب جاتا ہے کہ جو بھی اس میں موجود جھیل اس محل کے حدود میں تھی، اور وہاں 3000 کمرے تھے جو زمین کے اوپر اور نیچے تھے۔ کہا جاتا ہے جو بھی داخل ہوتا ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور شاید صدمے سے دوچار ہوتا ہے اور پھر اپنا ہوش و حواس کھو کر باہر نکلتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ معلومات ایک طویل عرصے تک عام رہی، یہاں تک کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام معلومات غیر حقیقی ہے، اور اس مشہور محل کا قرآن میں مذکور قارون کے محل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ مصریوں نے اسے قارون کا محل اس لیے کہا کیونکہ یہ بحر قارون کے قریب واقع تھا، جس کا نام اسی کثرت سے نہروں اور خلیجوں کی وجہ سے رکھا گیا تھا، اور اسے ابتدا میں بحر القارون کہا جاتا تھا، جو بعد میں بدل کر بحر قارون ہو گیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان معلومات کو یہودیوں نے پھیلایا تھا جب وہ مصر میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ یہ محل قرآن میں مذکور قارون کا ہے اور تورات میں مذکور قوارہ کا ہے۔ تورات کے مطابق قوارہ لاوی بن یعقوب، اسی طرح اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ موجودہ بحر قارون وہی جگہ ہے جہاں قارون رہتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان غرق شدہ خزانوں کو تلاش کرنے کی امید میں بحر قارون کا محل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جھیلوں کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا لیکن اب تک کوئی چیز نہیں ملی، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قارون کا محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ انہوں نے قارون کو قدیم نینوا کے بادشاہوں میں سے ایک اپولو سے جوڑا، جس کے پاس زمین کے نیچے خزانوں میں محفوظ بے پناہ دولت تھی۔ لیکن یہ متقی نہیں ہے کیونکہ قارون مصر کی سرزمین پر تھا، عراق میں نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں اور روایتیں موجود ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان خزانوں کا مقام جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اب تک بے نقاب نہیں ہوا اور شاید کبھی بھی بے نقاب نہ ہو، یہاں تک کہ دنیا کے امیر ترین شخص کی کہانی ایک عبرت کی نشانی اور ایک نصیحت کے طور پر ہے۔ قرآن ہمیشہ ماضی کی امتوں کی کہانی اجتماعی یا انفرادی طور پر بیان کرتا ہے تاکہ بعض لوگوں کی جھوٹی باتوں کو رد کیا جا سکے، یا تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ قارون کی کہانی، اس میں بہت عام سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ دولت اور طاقت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ قارون نے یہ سمجھا کہ اس سب کچھ اس کے اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ نے اسے دکھا دیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ تکبر اور غرور انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اسے نیچے کر دیتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قارون کو اپنی تمام دولت کو صرف اپنی نمائش اور تکبر کے لیے استعمال کیا۔ اس نے نہ زکوٰۃ دی نہ غریبوں کی مدد کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمام دولت اس کے کام نہ آئی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے۔ قارون کی تمام شان و شوکت چند لمحوں میں ختم ہو گئی، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد بہت سے قارون موجود ہیں، وہ لوگ جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، جو غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور عوام کا حق مارتے ہیں۔ ان سب کو قارون کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔
اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے قارون کی کہانی بہت ہے، جو عوام پر ظلم کرتے ہیں، جو بیرون ملک اپنے کھاتوں میں اربوں روپے رکھتے ہیں۔ ایک بڑا سبق ہے۔ جو حکمران اپنی قوم کے مال کو لوٹتے ہیں جبکہ ان کی قوم بھوکی ہے، ایسے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے قارون بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، لیکن اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہر ظالم کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ امیر لوگوں کا پیغام ہے کہ آپ کی دولت میں غریبوں کا حق ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ دولت امانت کے طور پر دی ہے، اسے نیک کام میں خرچ کرے، زکوٰۃ دے، غریبوں کی مدد کرے۔ قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے، لیکن وہ سب زمین میں دفن ہو گئے اور اس کے کام نہیں آئے۔ آپ کی دولت بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، صرف آپ کے نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ عام لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ امیروں کو دیکھ کر رشک نہ کریں۔ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قارون کی دولت پر رشک کیا تھا۔ پیارے دوستو، آخر میں قارون کا قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی، اور قارون کا انجام ہم سب نے دیکھا۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، حلال کمانا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم سب کو قارون کی طرح تباہ ہونے سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔